बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मकतब गामदी की एक और नशस्त में खुश आमदेद। सिलसिला गुफ्तगू 23 एतराज़ात की सीरीज़ में जारी है और आज हम इन 23 एतराज़ात में से 23वां एतराज़ शुरू करने जा रहे हैं। ये 23वां एतराज़ इज्तिहादी इतलाक़ात पर मबनी है। गामदी साहब ने आज तक जितने इज्तिहादात किए हैं, नए इज्तिहादी इतलाक़ी आरा दी हैं, उनके ऊपर हम गामदी साहब से सवाल करेंगे, उलमा की तनकीद उनकी खिदमत में रखेंगे और ये भी जानने का कोशिश करेंगे, कसद करेंगे गामदी साहब ने इन नताइज को कैसे हासिल किया। जो कुछ इज्तिहाद के हवाले से उनका तसव्वुर गुज़िश्ता नशिस्तों में सामने आया था, क्या उनके इतलाक़ में वो कंसिस्टेंट है। एक एक मौजू को ज़ेर बहस लेंगे। ये इस सीरीज़ का आखिरी मौजू है इतलाक़ी इज्तिहादात और इसके अंदर मुख्तलिफ इज्तिहादी इतलाक़ात को हमारे सबकी खिदमत में रखेंगे। आगाज़ करते हैं। हम सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले आज जिस इज्तिहादी इतलाक़ से मैं आगाज़ करना चाह रहा हूँ वो ज़कात के हवाले से। हमने आपकी ज़ुबानी मुतअद्दिद मौक़ों पर लोगों ने आपसे सवालात पूछे तो अपने तसव्वुर ज़कात को एक्सटेंड करके उसके नए इज्तिहादी इतलाक़ करके लोगों को बताया। मिसाल के तौर पर आपने जो सैलरी है उस पर पैदावार की ज़कात का इतलाक़ किया। इसी तरह से आप ये भी फरमाते हैं कि जो निसाब है ज़कात का वो भी तब्दील हो सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बरह रास्त आपका तसव्वुर ज़कात क्या है। लोग आपकी किताबों में जाके पढ़ सकते हैं। क्यों किया आपने इज्तिहाद, ज़रूरत क्यों पेश आई और उसूल क्या पेश नज़र था। क्योंकि आम तौर पे कहा जाता है कि इस तरह की जो आपने आरा दी हैं उनके अंदर कोई कंसिस्टेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है, कोई निज़ाम फ़िक्र नहीं है। क्या ज़रूरत पैदा हुई इज्तिहाद की और इस ताबुदी अमर के अंदर जो ज़कात से मुतल्लिक़ है आपने इज्तिहाद कैसे किया। ज़कात एक इबादत है, इसकी शरहें अल्लाह ताला ने ख़ुद मुतय्यन फरमाई हैं। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में जिन चीज़ों पर ज़कात आयत की वो 4 नौइयत की हैं। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने और चांदी से ज़कात ली है, ज़रई पैदावार से ज़कात ली है। रिसालत मआब ने मवाशी की किस्म के चौपायों से जिन्हें हम घरों में पालते हैं, जिनके रेवड़ बनते हैं, उनसे ज़कात ली है और रिकास यानी दफीनों से ज़कात ली है। ठीक, ये चारों चीज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इसी सूरत में मौजूद थी। अब जाहिर है कि जब वक्त गुजरेगा तो बाज़ नई चीज़ें भी पैदा होंगी। उन नई चीज़ों के बारे में अगर हमें कोई फ़ैसला करना है तो उसकी बुनियाद क्या है। दीन में जब कोई हुक्म दिया जाता है तो उसकी एक सूरत मुतय्यन हो जाती है। मिसाल के तौर पर नमाज का हुक्म दिया गया तो उसकी एक सूरत मुतय्यन हो गई। ज़कात का हुक्म दिया गया तो उसकी भी एक सूरत मुतय्यन हो गई। सूरत हमारे सामने एक कतई हकीकत के तौर पर मौजूद होती है, उसके बारे में वाज़ेह हुक्म भी हमारे सामने रहता है। अब ये सवाल पैदा होता है कि जो नई सूरतें पेश आ रही हैं उनसे क्या इस सूरत का कोई ताल्लुक़ पैदा होगा या नहीं होगा। हमने जब इज्तिहाद पर गुफ्तगू की तो वहाँ बहुत तफसील के साथ ये अर्ज़ किया कि दीन के अहकाम महज सूरत से मुतल्लिक़ नहीं होते, वो उस सूरत के अंदर जो हकीकत मुज़मर होती है उससे मुतल्लिक़ होते हैं। उस हकीकत को आप मानी के लफ्ज़ से बयान करें, उसको आप इल्लत के लफ्ज़ से बयान करें। इमाम इब्न तैमिया ने उसके लिए कोई 10 अल्फाज बयान कर दिए हैं कि इनमें से किसी से आप ताबीर कर सकते हैं। यानी ये चीज़ हुक्म का मूजिब बन रही है, ये उसका तकाज़ा कर रही है। इस तरह की जितनी ताबीरात चाहे इख्तियार कर लें, उसको मानी कहें, उसको हकीकत कहें, उसको इल्लत कहें। जब भी किसी हुक्म को देखा जाएगा तो हमेशा उसकी सूरत के अंदर उतर कर उसके मानी और उसकी हकीकत के लिहाज से देखा जाएगा। चुनाचे ज़कात को भी हम इसी तरह देखेंगे। मैंने जो इज्तिहाद के उसूल बयान किए उनमें ख़ास तौर पर यह बताया कि इज्तिहाद की बुनियाद ही इल्लत का सही फ़हम होता है। यानी आपने किसी हुक्म को जिस सूरत में देखा उसके अंदर उतरकर उसके मानी और उसकी हकीकत या उसकी इल्लत मुतय्यन कर ली। अब यही दर हकीकत उसको अफराद से भी मुतल्लक़ करेगी और यही उसको आगे की मुख्तलिफ नई पैदा होने वाली सूरतों से भी मुतल्लक़ करेगी। ठीक, ज़कात को ज़रा इस जाविये से देखिए। सोना और चांदी एक ज़माने में यही दौलत थी, यही सरमाया था, ये दोनों काम करते थे। आपने दौलत और सरमाए को अपने पास अपनी ज़रूरतों के लिए महफूज रखना है तो उसकी भी बेहतरीन सूरत यही थी कि सोने चांदी में उनको महफूज कर लिया जाए। और आपने
کسی چیز کو ثمن کے طور پر استعمال کرنا ہے، یعنی قیمت کے طور پر استعمال کرنا ہے، جس کو ہم موجودہ زمانے میں کرنسی کہتے ہیں، تو یہ کام بھی سونا اور چاندی بہت اچھے طریقے سے کر لیتے تھے۔ چنانچہ لوگ اپنی دولت کو انہی دو صورتوں میں بالعموم محفوظ کرتے تھے۔ اب اگر یہ چیز ایک حقیقت ہے کہ یہ دولت کی دو صورتیں ہیں، تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ صورت کے لحاظ سے تو یہ دو دھاتیں ہیں، لیکن حقیقت کے لحاظ سے یہ مال ہے، یہ سرمایہ ہے، یہ دولت ہے۔ وہ دولت، وہ سرمایہ اور وہ مال جو ہمارے پاس اسی حیثیت سے موجود ہوتا ہے۔ اب ذرا آپ آگے بڑھیے اور دیکھیے کہ کیا اس زمانے سے لے کر ہمارے اس زمانے تک یہی مال اور سرمایہ ہے؟ یعنی اب بھی یہی صورتحال ہے کہ لوگ اپنے مال اور سرمایہ کو سونے اور چاندی ہی کی صورت میں محفوظ کرتے ہیں۔ مال اور سرمایہ کا اطلاق انہی دو پر ہوتا ہے، باقی چیزیں اگر ہیں بھی تو لا یوبا بہی ہیں، وہ کوئی قابل التفات نہیں سمجھی جا سکتی۔ آپ بھی مانیں گے، ہر صاحب عقل اس کو تسلیم کرے گا کہ ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک۔ چنانچہ ایک چیز تو بالکل سامنے پڑی ہوئی ہے کہ سونے چاندی کی جگہ اب کاغذ کی کرنسی نے لے لی، بالکل ایسے پیپر کرنسی اس کی جگہ آ گئی ہے۔ اب ہم مال محفوظ کرتے ہیں تو اسی کرنسی کی صورت میں محفوظ کرتے ہیں۔ ابھی بھی سونے چاندی کی صورت میں بھی مال کو محفوظ کیا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر اب کرنسی اور وہ کیا ہے؟ کاغذ ہے۔ ان کی قوت کیا ہے؟ وہ در حقیقت ان کے پیچھے ریاست کی ضمانت ہے، یا دنیا کے عالمی نظم کی ضمانت ہے۔ وہ ضمانت پیچھے موجود ہے، اس نے ایک قیمت اس کاغذ میں پیدا کر دی ہے۔ ٹھیک۔ اور وہ قیمت پیدا ہوئی ہے تو اگرچہ وہ کاغذ نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، لیکن کیا وہ مال نہیں ہے؟ کیا وہ سرمایہ نہیں ہے؟ کیا وہ دولت نہیں ہے؟ آپ تسلیم کریں گے کہ مال، سرمایہ اور دولت کی ہر تعریف پر وہ پورا اترتا ہے۔ اسی طریقے سے ثمن کی حیثیت بھی اسی کو حاصل ہے۔ ہم وہ کرنسی دیتے ہیں اور جو چیز چاہے ہم خرید لاتے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ اگر آپ غور کریں تو عام استعمال کی زمین کا بھی ہو گیا ہے۔ یعنی ایک تو زمین وہ ہے جس کو آپ مثلا کاشتکاری کے لیے استعمال کر رہے ہیں، لیکن اب آپ ایک پلاٹ لے لیتے ہیں، وہ آپ کی دولت شمار ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے سرمایہ کو محفوظ کر لیا ہے۔ بعض اشیاء بھی یہ صورت اختیار کر چکی ہیں۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو لوگ تجارت کا مال لاتے تھے، یعنی بہت سا مال انہوں نے خرید لیا، اس میں ہر طرح کی چیزیں تھیں، اس میں تلواریں ہو سکتی ہیں، اس میں زریں ہو سکتی ہیں، اس میں کپڑے ہو سکتے ہیں، اس میں مسالے ہو سکتے ہیں، کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں، ہر طرح کی چیزیں مال تجارت کے طور پر آتی تھیں۔ تو مال تجارت کو بھی مال تجارت سمجھا گیا، یعنی یہ مال ہے، یہ دولت ہے، یہ سرمایہ ہے۔ مال تجارت مال ہے، دولت ہے، سرمایہ ہے۔ آج کا پلاٹ دولت ہے، سرمایہ ہے۔ اسی طرح سے ہیرے جواہرات بھی مال، دولت، سرمایہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو مال، دولت اور سرمایہ کی جتنی نئی صورتیں بھی پیدا ہوتی چلی جائیں گی، عقل کہتی ہے، علم تقاضا کرتا ہے، دین میں جو ہدایت ہم کو قرآن مجید نے دی ہے اس کی روشنی میں بھی معاملے کو دیکھیں تو یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمیں اب حکم کو ان تمام صورتوں تک وسیع رکھنا ہے، وسیع کرنا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوا۔ بالکل ٹھیک۔ یعنی خلفائے راشدین نے مال تجارت پر زکوٰۃ عائد کر دی اور مال ہی کی زکوٰۃ عائد، حالانکہ وہ سونا چاندی نہیں تھا۔ اگرچہ وہ سونا چاندی نہیں تھا، اس میں بہت سی اشیاء تھیں۔ یعنی اونٹوں پر لاد کر سامان آ رہا ہے اور اس سامان میں کھانے کی چیزیں ہیں، پینے کی چیزیں ہیں، پہننے کی چیزیں ہیں، جنگ و جدال کا سامان ہے، بہت چیزیں ہیں، وہ سب کی سب خریدی جا رہی ہیں، فروخت ہو رہی ہیں، لیکن وہ مال بن چکی ہیں، اس لیے کہ ان میں خرید و فروخت کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے۔ تو جب وہ مال بن گئی ہیں تو ان سے زکوٰۃ لی گئی ہے۔ کرنسی کے معاملے میں کسی بھی عالم کے پاس چلے جائیں، وہ یہ کہے گا کہ آپ کو اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ یہی صورتحال اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو عام استعمال کی زمین کی ہو گئی ہے۔ اس طرح کی جتنی چیزیں بھی آپ کے پاس سرمایہ کی صورت میں موجود رہتی ہیں، جن میں سرمایہ محفوظ کر لیا جاتا ہے، جس پر سرمایہ کا اطلاق ہوتا ہے، اللہ کے پیغمبر نے جو سال میں ایک مرتبہ 2.5% زکوٰۃ سونے اور چاندی پر عائد کی ہے، اس کا اطلاق اس پر بھی کیا جائے گا۔ ٹھیک۔ اس کے معاملے میں کوئی شخص
دو رائے نہیں رکھ سکتا۔ بالکل۔ اب ذرا یہ دیکھیے کہ معاشی کے معاملے میں کیا کیا گیا۔ معاشی میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں پر زکوٰۃ عائد کی، گایوں پر زکوٰۃ عائد کی، اونٹوں پر زکوٰۃ عائد کی۔ ان کے لیے ایک نصاب بھی مقرر فرمایا اور شرح بھی مقرر فرما دی۔ وہ ہم میں سے ہر اس شخص کو معلوم ہے جس نے زکوٰۃ کا علمی طریقے سے مطالعہ کیا ہے۔ ٹھیک۔ عام لوگ اس لیے زیادہ واقف نہیں کہ اب وہ تمدن نہیں رہا جس میں ہر شخص نے ریوڑ رکھے ہوئے ہیں، ہر شخص کے پاس جانور ہیں۔ دیہاتی تمدن میں یہ بھی ایک بڑی دولت تھی۔ اس دولت کے بارے میں بھی رسالت مآب نے فیصلہ کیا کہ اس میں زکوٰۃ لی جائے گی۔ اب اگر انہی سے ملتا جلتا کوئی جانور پالتو ہو گیا ہے، اس سے بھی وہی فوائد متعلق ہو گئے ہیں، وہ بھی اسی طریقے سے مال بن گیا ہے، اس نے بھی نامی مال کی حیثیت اختیار کر لیا، یعنی وہ نشو و نما پاتا ہے، آگے اپنی اولاد خود پیدا کرتا ہے۔ اگر یہ چیز کسی اور میں بھی ہو گئی ہے تو عقل کہتی ہے، علم تقاضا کرتا ہے، اور قرآن مجید نے جو اصول ہمیں بتائے ہیں ان کی روشنی میں یہ چیز ماننا پڑتی ہے کہ اس پر بھی زکوٰۃ عائد کی جائے گی۔ وہاں ہم کیا کریں گے؟ وہاں یا صورت کو صورت سے مشابہ کریں گے یا اس کی حقیقت متعین کریں گے، اس حقیقت کی بنیاد پر کسی چیز کا الحاق کر دیں گے۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھینس کے معاملے میں یہی کیا گیا۔ ہمارے ہاں بھینس اسی طرح سے پالی جاتی ہے جس طرح گائے پالی جاتی تھی، اسی طرح سے دودھ دیتی ہے جس طرح گائے دودھ دیتی ہے، کم و بیش اسی طرح کا جانور ہے۔ اب یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ بیل گائے میں تو ہم زکوٰۃ لے رہے تھے، تو کیا بیل گائے سے مماثل سمجھتے ہوئے اس میں بھی زکوٰۃ لیں گے؟ ظاہر ہے کہ اس کو اونٹ سے مماثل نہیں قرار دیا جا سکتا، بھیڑ بکری سے نہیں قرار دیا جا سکتا۔ قریب ترین مماثلت اگر ہے تو گائے بیل ہی سے ہے۔ وہ گائے بیل میں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا نصاب مقرر کیا یا جو شرح مقرر کی، اسی کا اطلاق ہمارے علماء نے بھینس پر بھی کر دیا۔ یہ بالکل بدیہی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ اب رہ جاتی ہے پیداوار، زرعی پیداوار۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے زرعی پیداوار سے زکوٰۃ لی ہے۔ آپ اگر پیداوار کی حقیقت کو سمجھیں اور زکوٰۃ کے پورے قانون پر ایک نگاہ ڈالیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ یہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے، اپنے معنی کے لحاظ سے دو حصوں میں تقسیم ہے۔ یعنی اگرچہ یہ چار چیزیں ہیں لیکن اگر حقیقت کے لحاظ سے دیکھیں تو دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک یہ کہ مال اور سرمایہ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، وہ کرنسی کی صورت میں ہے، سونے چاندی کی صورت میں ہے، وہ مال تجارت کی صورت میں ہے، کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ موجود ہے، ہم اس کے مالک ہیں۔ اس میں ہر سال 2.5% زکوٰۃ عائد کی گئی ہے۔ سرمایہ بعض اوقات ہمارے ہاں پیدا ہو رہا ہوتا ہے، یعنی زرعی پیداوار کیا چیز ہے؟ اس میں زمین تھی، زمین ایک ذریعہ پیداوار بنی اور اس میں سرمایہ پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ وہ جو گندم اگی ہے یا کھجور کے درخت پر پھل لگا ہے وہ اصل میں سرمایہ کی پیدائش ہے، کیونکہ اس کی ایک قیمت ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جب وہ سرمایہ کی پیدائش ہے تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ سرمایہ کی پیدائش کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہی قاعدہ اختیار کیا ہے جو موجود مال کی صورت میں اختیار کیا ہے یا مختلف ہے؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ بالکل مختلف ہے۔ یہاں کیا کیا ہے؟ یہاں یہ ہے کہ سرمایہ کی پیدائش کو دیکھا ہے، کیا وہ صرف محنت سے ہو رہی ہے؟ کیا وہ محنت اور سرمایہ دونوں کے تعامل سے ہو رہی ہے؟ کیا وہ ان دونوں کے بغیر ہونا شروع ہو گئی ہے؟ اس کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کی الگ شرح مقرر کر دی۔ چنانچہ فرمایا کہ اگر سرمایہ کی پیدائش محنت اور سرمایہ دونوں کے تعامل سے ہو رہی ہے تو اس میں سے 5% لے لیں گے، اگر ایک سے ہو رہی ہے تو 10% لے لیں گے، دونوں کے بغیر ہو رہی ہے جیسے کہ رکاز اور دفینوں میں بعض اوقات آپ زمین کھودتے ہیں اور ایک خزانہ نکل آتا ہے، اس میں 20% لے لیں گے۔ اس کو عربی زبان میں عشر، نصف عشر اور خمس کہتے ہیں۔ یہ در حقیقت شرعیں ہیں، یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ ہمارا دین اس کو دو الگ الگ زاویوں سے دیکھتا ہے۔ وہ موجود سرمایہ کو یا ہماری بچت کو یا جو مال ہمارے پاس موجود ہے جس بھی صورت میں ایک صورت میں دیکھتا ہے، اور جو سرمایہ ہمارے گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ جانور پیدا کرے، وہ ہماری زمین پیدا کرے یا کوئی اور چیز پیدا کرے، اس کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھتا ہے اور اس کی شرح بھی الگ ہے۔ ہمارے پاس اب جو نئی چیزیں سامنے آئیں
ان کو ہم ظاہر ہے کہ جس طرح مال کے لحاظ سے دیکھ رہے تھے، مثلا ہم نے کرنسی کو دیکھا تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ وہی مال ہے، سرمایہ ہے جو ہمارے پاس سونے چاندی کی صورت میں موجود ہوتا تھا۔ ہم نے گائے بھینس کے باہمی تعلق کو سمجھا، ان کو ایک دوسرے کے مماثل قرار دیا اور قیاس کر کے وہاں بھی زکوٰۃ کا اطلاق کر دیا۔ تو یہاں پر بھی یہی اصول تقاضا کرتا ہے کہ علت کو، حکم کی حقیقت کو سامنے رکھا جائے، اور جہاں سرمایہ پیدا ہو رہا ہے وہاں پر بھی زکوٰۃ اس شرح سے عائد کی جائے جو سرمایہ کی پیدائش کے معاملے میں اللہ کے پیغمبر نے اختیار فرمائی ہے۔ عقل یہی کہتی ہے، علم اسی کا تقاضا کرتا ہے، قرآن مجید کے بیان کردہ اصول اسی کی تعلیم دے رہے ہیں۔ یہ بات اگر واضح ہے تو اب ظاہر ہے کہ نئی صورتوں کے بارے میں یہ بحث ہوگی کہ کیا یہ ہمارے پاس موجود سرمایہ ہے یا یہ سرمایہ کی پیدائش ہو رہی ہے۔ میں نے اس جانب ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ توجہ دلائی ہے کہ صنعتی پیداوار میں بھی سرمایہ پیدا ہو رہا ہے۔ جب ہم بڑی بڑی عمارتیں بنا کے ان کو کرائے پر دیتے ہیں تو یہ بھی سرمایہ کی پیدائش کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ جب ہم کسی جگہ جا کے اپنی محنت پیش کر دیتے ہیں یا اپنا وجود پیش کر دیتے ہیں یا اپنی ذہانت پیش کر دیتے ہیں اور وہ ذریعہ پیداوار بن جاتی ہے اور ہمیں اس کا معاوضہ مال کی صورت میں ملنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ بھی پیدائش کا عمل ہے، جس میں آپ ساری سروس انڈسٹری کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے معاملات دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان سب کے بارے میں نے توجہ دلائی ہے کہ مال کی زکوٰۃ کا طریقہ نہیں اختیار کیا جائے گا، بلکہ سرمایہ کی یا مال کی پیدائش سے متعلق جو شرح ہے اس کا اطلاق کیا جائے گا، کیونکہ یہاں حقیقت مختلف ہو گئی ہے اور دین نے حقیقت کے اس اختلاف کا اعتبار کیا ہے اور اس کی بنیاد پر شرح مقرر کی ہیں۔ یہ ایک سادہ اصول ہے، یعنی ہر چیز کو جب وہ دین میں ایک صورت اختیار کر لیتی ہے تو ہم اس کی حقیقت اس کے معنی کے لحاظ سے دیکھیں گے، یہی علت ہے۔ اسی کو مسلمانوں کا علم اس طرح بیان کرتا ہے کہ ان الحکم یدور مع اللہ وجودم وعدما، ہر حکم کا مدار، ہر حکم کا انحصار اس کی علت پر ہوتا ہے، اس کی حقیقت پر ہوتا ہے، اس کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ وہ حقیقت موجود ہو تو حکم کا اطلاق ضروری ہے، وہ حقیقت مفقود ہو جائے تو حکم کو اٹھا لینا ضروری ہے، اس حقیقت میں تبدیلی ہو جائے تو اس کا اعتبار کرتے ہوئے حکم میں تبدیلی کرنا ضروری ہے۔ یہی تفقہ ہے، یہی اجتہاد ہے، اسی کی ہم نے پیچھے اصول میں وضاحت کی ہے۔ میں نے اسی کا اطلاق کر کے یہ عرض کرنے کی جسارت کی ہے کہ پیدائش سرمایہ کی نئی صورتوں کو بھی اسی زاویے سے دیکھا جائے گا یا دیکھا جانا چاہیے۔ ٹھیک، اچھا صاحب، یہ آپ نے وہ اصول واضح کر دیا، اور جب آپ کا اصول محکم ہو جاتا ہے، ثابت ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد اطلاق اصول کا ٹھیک کیا ہے یا نہیں کیا گیا، یہ بحث ہوگی۔ میں اصول ہی پر ایک دو سوال آپ سے کرتا ہوں۔ سب سے پہلا سوال اصول کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے، نئی صورتحال پیدا ہوگی، مماثل صورتحال پیدا ہوگی، اس پر نئے اطلاقات ہوں گے۔ یہ بتائیے گا کہ اللہ کے پیغمبر نے جو اطلاقات کیے، یہ کیسے ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ اس زمانے کی رعایت سے کیے گئے؟ مثال کے طور پہ کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا نہیں، ہو سکتا اللہ کو یہی مطلوب ہو کہ صرف سونا اور چاندی ہی میں زکوٰۃ لی جائے، اس لیے اللہ کے پیغمبر نے سونے اور چاندی میں زکوٰۃ لی۔ اس زمانے میں، رسول اللہ کے زمانے میں بھی مال تجارت موجود تھا، انہوں نے تو نہیں لیا۔ یا مثال کے طور پر جن چیزوں کو آپ نے مستثنا قرار دیا وہ اللہ ہی کی منشا تھی، یہ کیسے طے ہوگا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اصولوں کو سامنے رکھ کر ان چیزوں سے زکوٰۃ لی؟ یہ بات تو ہم پورے دین کے بارے میں بطور اصول سمجھ چکے۔ ہم نے جب اجتہاد پر گفتگو کی ہے تو وہاں میں نے مثالوں سے واضح کیا تھا کہ خود قرآن ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے۔ ٹھیک، وہ یہ بتاتا ہے کہ ہم ہر جگہ چیز کی حقیقت کے اندر اتریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ وہ کیا ریشنل ہے جس پر یہ حکم مبنی ہے، ٹھیک، اس کو متعین کریں گے۔ قرآن مجید نے اس کو بعض جگہوں پر اطلاق کر کے دکھایا، یعنی ان چیزوں میں جہاں رخصت دی مثال کے طور پر وہاں اطلاق کر کے دکھایا، عدت کے احکام میں اس کا اطلاق کر کے دکھایا۔ اسی طرح سے اگر آپ مرد و زن کے اختلاط کے آداب کا مطالعہ کریں تو علت ہے جس کو سامنے رکھ کر کچھ چیزوں میں استثناء کا فیصلہ سنایا، کچھ چیزوں کے شمول کا فیصلہ سنایا۔ ٹھیک، تو شمول ہو یا استثناء ہو، اس معاملے میں خود قرآن مجید نے یہ تعلیم دے دی۔ اسی طرح یہ بتا دیا کہ جب ایک بات کہی جاتی ہے تو اس سے کچھ عقلی تقاضے پیدا ہوتے ہیں، ان عقلی تقاضوں کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے، وہ اگر کسی جگہ پیدا ہو جائیں گے تو ان کے لحاظ سے فیصلہ کیا جائے گا۔ تو یہ اصول قطعی طور پر اس سے پہلے زیر بحث آ گیا۔
اس اصول کو مسلمانوں کے علم نے بھی تسلیم کر لیا. صحیح. قیاس کی بنیاد ہی آپ احنافی کے اصول فقہ کی کوئی کتاب اٹھا لیں، یہی چیز ہے. یعنی علت ہی کو متعین کیا جاتا ہے. تو یہ علت کی تعین دین کے فہم کے لیے ناگزیر ہے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو دین اپنے ریشنل سے محروم ہو جائے گا، وہ اپنی حکمت واضح نہیں کر سکے گا، اور اس کا آنے والے دور کے ساتھ تعلق بھی ختم ہو کر رہ جائے گا. اس لیے یہ تو ناگزیر اور ضروری ہے. اس پر اصول میں ہم بحث کر چکے. یہاں میں نے اطلاق کر کے دکھایا ہے کہ کوئی نئی بات نہیں کی گئی، بلکہ جو چیز اہل علم کے درمیان طے شدہ ہے اسی کو سامنے رکھا گیا ہے. جس طرح سے مال کے بارے میں مسلمانوں کا علم کرنسی کو مستثنا نہیں قرار دے رہا. جی. یعنی وہ یہ نہیں ماننے کے لیے تیار کہ رسول اللہ نے تو محض سونے چاندی میں زکوٰۃ لی تھی، اس وجہ سے اب کرنسی کا اس سے کیا تعلق. وہ اس کا اطلاق کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصول ہمیشہ سے تسلیم کیا جا رہا ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں نے اسی کا اطلاق کیا ہے، کوئی نیا کام کیا ہی نہیں ہے. اور یہ چیز ایسی چیز ہے کہ جس کو کوئی عاقل کبھی نظر انداز ہی نہیں کر سکتا. یعنی یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ علیم و حکیم خداوند نے کسی چیز کو اس طرح صورت سے متعلق کر دیا ہو، اور اگر کیا ہوگا تو پھر اس کے بارے میں بھی استدلال موجود ہوگا. یعنی وہاں پر یہ بتایا جائے گا کہ یہ اسی صورت سے متعلق ہے، اس کو کسی اور جگہ پھیلایا نہیں جا سکتا. ٹھیک. اچھا ہم سب جو بھی آپ نے بات فرمائی کہ ہمارا علم جو ہے وہ مال کی نئی صورتوں کے اوپر مال کا اطلاق کر کے زکوٰۃ لے رہا ہے، تو جب علماء کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، خود کرنسی ہی کے معاملے کو لے لیں تو وہ تو یہ استدلال پیش کرتے ہیں کہ یہ جو کاغذ آپ مجھے دے رہے ہیں اصل میں یہ سونے کی رسید ہے، جو سونا پیچھے پڑا ہوا ہے. زکوٰۃ تو سونے چاندی پہ لی جا رہی ہے، سونے چاندی کو اس وقت نقل و حرکت میں نہیں لایا جا سکتا. اس کی ضمانت کی ایک رسید ہے جو کرنسی کی صورت میں دے رہے ہوتے ہیں، اصل میں تو پیچھے سونا ہی ہوتا ہے. یہ کبھی تھا، اب تو پیچھے سونا بھی نہیں رہا. بے شمار اور عوامل ہیں جو کرنسی کی طاقت کو متعین کرتے ہیں. وہ اوپر اور نیچے ہو رہی ہوتی ہے. سونے اور چاندی کی قیمت کے ساتھ بھی اس کو متعلق کر کے نہیں دیکھا جا سکتا. چنانچہ اپنے تمام تغیرات کے باوجود کرنسی سے آپ زکوٰۃ لے رہے ہیں. ٹھیک. تو یہ چیزوں کو دیکھنے کا صحیح زاویہ ہی نہیں ہے. دین میں جو حکم بھی ہوگا، ہم اس پر تفصیلی بحث کر چکے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ تم لوگ اگر مریض جو مسافر ہو تو تم روزہ چھوڑ سکتے ہو، صحیح، تو یہ معاملہ مریض اور مسافر تک محدود نہیں رہے گا. ٹھیک. اس کی حقیقت سامنے رکھی جائے گی اور اس حقیقت کو متعین کر کے اور صورتیں بھی اس کے تحت شامل کر لی جائیں. صحیح. یہ چیز دین کے ہر حکم میں ہے، یہ صرف زکوٰۃ کے بارے میں نہیں ہے. زکوٰۃ سے متعلق صرف میں نے توجہ دلائی ہے کہ اس کا لحاظ کرنا چاہیے. اگر آپ اس کا لحاظ نہیں کریں گے تو زکوٰۃ کا پورا قانون ناقابل فہم ہو جائے گا. ٹھیک. جیسے میں نے مثال دی کہ آپ سونے اور چاندی سے زکوٰۃ لے لیں گے اور کرنسی کے بارے میں بحث کر رہے ہوں گے. سونے اور چاندی سے زکوٰۃ لے لیں گے اور آپ ایک پلاٹ کی قیمت کو نظر انداز کر رہے ہوں گے. عقل کہے گی کہ یہ بات ناقابل فہم ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ دین کی عقلیت ہے. دین کے اندر جو ریشنل موجود ہوتا ہے، جس پر وہ حکم کی بنیاد رکھتا ہے، اس چیز کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. آپ دیکھیے قرآن مجید خود جب کوئی حکم بیان کرتا ہے تو وہ ہمیشہ اس ریشنل کی طرف توجہ دلا دیتا ہے. ہمارے لیے میراث کے احکام بیان کیے گئے تو ابتدا ہی میں توجہ دلا دی گئی کہ یہ کس اصول پر ہیں؟ اقرب و نفن کی بنیاد پر. ٹھیک. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل چیز لڑکا یا لڑکی ہونا نہیں ہے، اصل چیز قرب منفعت ہے. یہی حقیقت ہوتی ہے. تو ہر جگہ حقیقت ہی مقصود ہوتی ہے، حقیقت ہی مطلوب ہوتی ہے، حقیقت ہی حکم کی بنیاد ہوتی ہے. اسی کو ملحوظ رکھتے ہوئے فیصلے کرنے چاہیے. یہ محض حرفیت ہوگی کہ کوئی شخص اس بات پر اصرار کرے کہ گائے سے زکوٰۃ لی گئی تھی، بھینس سے زکوٰۃ لینے کے کیا معنی ہوئے. جی نقطہ واضح ہو گیا. اچھا ہم سب آپ نے اشارہ دیا تھا کہ خود رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کو جب یہ جدید صورت پیش آئی ہے، مثال کے طور پہ مال تجارت کے باب میں، تو انہوں نے اس کو بھی مال قرار دے کر اس سے بھی زکوٰۃ وصول کی ہے. پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں اور کچھ مثالیں ہیں کہ صحابہ کرام کے سامنے مثال کے طور پر رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زکوٰۃ کا قانون مقرر کیا ہے اس سے ہٹ کے کوئی نئی صورت پیش آ گئی ہے اور وہاں پر انہوں نے اجتہادی اطلاق کیا تاکہ سننے والوں کو اندازہ ہو کہ یہ معاملہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا بلکہ اس سے پہلے بھی ہوتا چلا ہے. جس کو زکوٰۃ العروض کہتے ہیں، مال تجارت کی زکوٰۃ، اس کا معاملہ تو تفصیل کے ساتھ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. ٹھیک. ہمیں معلوم ہے کہ صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین نے اس سے زکوٰۃ لی ہے اور مال ہی کی زکوٰۃ لی ہے. اور یہ بات بالکل سمجھ میں آتی ہے. یعنی اگرچہ جب ہم تجارت کرتے ہیں تو اس سے بھی سرمایہ پیدا ہوتا ہے،
لیکن آپ اندر اتر کر دیکھیں تو وہ سرمایہ کی پیدائش کا عمل نہیں ہے، سرمایہ کے مبادلے کا عمل ہے۔ یعنی اس میں نے جو کچھ میرے پاس تھا بیچ دیا، اور آپ کے پاس جو کچھ تھا آپ نے مجھے دے دی۔ اب وہ کرنسی کی صورت میں دیتے ہیں، اس وقت سونے چاندی کی صورت میں بھی دیتے تھے، اور مال کا تبادلہ مال سے بھی ہو جاتا تھا۔ بالکل۔ تو وہاں مال کی قیمت کا فرق تھا جو میرے لیے مزید مال کا ذریعہ بن جاتا۔ بالکل صحیح۔ گویا مال ہی نے اپنی قوت بڑھا لی ہے، اپنی قیمت بڑھا لی ہے، اثر نو پیدا نہیں ہوا۔ تو انہوں نے اس کے اوپر مال کا اطلاق کیا۔ یہ جو میں نے صورتیں آپ کو بتائی ہیں یہ بہت بعد میں پیدا ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ صنعتی انقلاب آیا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ جس طرح زرعی تمدن دنیا میں ایک بڑی تبدیلی کا نقیب بنا، اس نے دنیا میں انسان کے رہنے سہنے کے انداز ہی تبدیل کر دیے، بالکل یہی صورتحال صنعتی انقلاب کے نتیجے میں بھی ہوئی ہے۔ یعنی ایک نئی دنیا وجود میں آ گئی، اس میں پیداوار کے ذرائع تبدیل ہو کر رہ گئے، اور پیداوار بھی بالکل تبدیل ہو کے رہ گئی۔ یعنی اس کی قیمت، اس کی وقت، اس کو کہاں تک پہنچنا ہے، اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا، جس طرح کہ ہم اس کو اپنے زمانے میں دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح یہ بڑی بڑی عمارتیں، بڑے بڑے پلازا، بہت بڑی بڑی عمارتیں جن کو ہم مارکیٹ کے طور پر یا مال کے طور پر استعمال کرتے ہیں، وہ سرمایہ کی پیدائش کا ایک ایسا ذریعہ بن گئی جس کا اس زمانے میں تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو جو صورت ان کے زمانے میں پیش آئی انہوں نے اطلاق کر دیا، جو صورت ہمارے زمانے میں پیش آئے گی اسی طریقے سے ہم بھی اس کا اطلاق کریں گے۔ یہ دین کے ایک مسلمہ قاعدے کا اطلاق ہے، اس میں کوئی در حقیقت نیا معاملہ کیا ہی نہیں گیا۔ بحث ہو سکتی ہے تو یہ ہو سکتی ہے، اور اس بحث میں کوئی معنی نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے یہ میرے نزدیک سرمایہ یا موجود سرمایہ کا معاملہ ہے، اور دوسرا آدمی یہ کہے کہ یہ سرمایہ کی پیدائش کا معاملہ ہے۔ اسی لیے میں نے توجہ دلا دی کہ سرمایہ دنیا بھر میں دو ہی صورتوں میں رہتا ہے، یا اس کی پیدائش ہو رہی ہوتی ہے یا وہ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے۔ تو موجود سرمایہ پر کیا زکوٰۃ عائد کرنی ہے، اور جب اس کی پیدائش ہو رہی ہے تو اس سے کتنا حصہ لینا ہے، کیونکہ دونوں کا قانون بالکل الگ ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مال سے زکوٰۃ 2.5% لی ہے اور سال میں ایک بار لی ہے، اور سرمایہ کی پیدائش کے بارے میں قرآن نے خود بیان کر دیا یوم حصاد، وہ تو جیسے ہی فصل ہوگی، جیسے ہی سرمایہ کی پیدائش کا عمل ہو جائے گا، جو کچھ حاصل ہوگا اس پر زکوٰۃ عائد کر دی جائے گی۔ تو اس سے بالکل واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ دین سرمایہ کے اس سارے معاملے کو دو الگ الگ زاویوں سے دیکھ رہا ہے۔ اس کو جب ہم نے دریافت کر لیا تو اب اس کا اطلاق بھی ناگزیر ہے، وہ ہر حال میں کیا جائے گا۔ جو آدمی بھی اس پر اصرار کرے گا کہ ہم روزہ چھوڑنے کا حق اس شخص کو تو دیں گے جس نے مسافرت اختیار کر لی، گھر سے نکل کھڑا ہوا، اس کو بھی دیں گے جو مریض ہو گیا، لیکن اگر ایک خاتون مثال کے طور پر مرضعہ ہے، روزے کا تحمل نہیں کر سکتی، اسی طرح کوئی پیر فانی ہے، بوڑھا آدمی ہے، وہ اس کا تحمل نہیں کر سکتا، تو اس کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن نے دو ہی باتیں بیان کی ہیں۔ تو وہ در حقیقت قرآن مجید سے علیم و حکیم خداوند کو نکال رہا ہے۔ وہ یہ بتا رہا ہے کہ دین کے احکام میں کوئی عقلی بنیاد نہیں ہوتی، وہ کسی حکمت پر کھڑے نہیں ہوتے، ان کے پیچھے کچھ نہیں ہوتا جس کو معنویت سے تعبیر کیا جائے، وہ صورت ہی صورت ہوتے ہیں۔ تو یہ بات نہ قرآن قبول کرتا ہے، نہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اجتہادات قبول کرتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر کوئی رائے دی تو بیان کیا کہ میں یہ کس اصول پر دے رہا ہوں۔ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا یہ بات نقل کی جاتی ہے کہ یہ فرمایا کہ فلاں جانوروں کے بارے میں اتنا پاکی پلیدی کا احساس نہ کیا کرو، کیوں؟ یہ طوافون طوافات ہے، یہ تو گھر میں آتے جاتے رہتے ہیں۔ اب گھر میں آتے جاتے ہونا چونکہ ایک خاص طرح کی مشقت پیدا کر دیتا ہے تو آپ نے استثناء کو بیان کر دیا۔ ایسی دسیوں مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ اس وقت چونکہ کسی اصول کو واضح کرنا پیش نظر نہیں تھا، صرف یہ بتانا تھا کہ جو اصول طے ہے، جس سے دین کو دیکھا جاتا ہے، جس سے دین کا علم ہمیشہ اس کو دیکھتا رہا ہے، اسی روشنی میں نے زکوٰۃ کے مسئلے کو دیکھا۔ صاحب زکوٰۃ کا قانون ہے کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قانون جب مقرر کیا ہے اس میں وہ کون سی نوعیتیں ہیں جن میں فرق کر کے زکوٰۃ کی مختلف شروحات کا اطلاق کیا ہے، اور پھر اللہ کے پیغمبر نے جس وقت زکوٰۃ کا قانون دیا ہے تو کن حالات میں اجتہاد کی ضرورت پیش آئی، اور خود آپ نے اور صحابہ کرام نے کیا اجتہادات کیے، اس کی بھی ایک روایت غامدی صاحب کی زبانی ہم نے جانی۔ آگے بڑھائیں گے سلسلہ گفتگو کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو نصاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، کیا بھی وہ زمان و مکان کے ساتھ خاص ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ غامدی صاحب جو پیداوار کی نئی صورتوں پر زکوٰۃ کا اطلاق کرتے ہیں اس کی حقیقت کیا، سب کچھ جانیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔